अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम आज कवर करेंगे। 18वीं तरमीम, इसका पस मंज़र, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इसी तरह कुछ रेमेडीज़ हैं या थोड़ी बहुत डिस्कशन है इसके ऊपर। तो काइंडली इस वीडियो को लाजमी देखें। और बताता चलूँ साथ में ये किन किन टॉपिक्स को कवर करेगी ये वीडियो। पाकिस्तान अफेयर्स को, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इन तमाम जो सब्जेक्ट यहाँ पर मैंने ये मेंशन किए हैं, ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलें इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 18वीं तरमीम को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। पहले 8वीं तरमीम, फिर 13वीं, फिर 17वीं, उसके बाद 18वीं। 8वीं तरमीम ये जनाब ज़ियाउल हक जो जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने इसको पास किया था। इस तरमीम में 8वीं तरमीम बेसिकली ये था कि जो प्रेसिडेंट है वो यूनिलैटरली जो नेशनल असेंबली उसको डिसॉल्व कर सकता है। जब नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करेगा तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऑटोमेटिकली डिसमिस हो जाएगा और उसके बाद नए इलेक्शन होंगे, वो एक अलग कंसिक्वेंस है। अच्छा, खास तौर पर ये देखें ना, ये आर्टिकल है 58, इसके अंदर होता है मजीद सब सेक्शन 2B। ठीक हो गया, सब सेक्शन 2B अंडर आर्टिकल 58 वाज एडेड टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली। ठीक हो गया, ये सिंपल अल्फाज में मैंने इसको बता दिया, ये MCQs में पूछा जा सकता है। ये है 8वीं तरमीम जो कि 1985 में। उसके बाद 13वीं तरमीम है 1997 में। 13वीं तरमीम जनाब नवाज शरीफ के साहब ने करवाई थी। उन्होंने इस जो 58 2B है, ठीक हो गया, आर्टिकल है 58, ये 2B उसका सब सेक्शन होता है। ठीक हो गया, जिसको पढ़ने का तरीका है कॉन्स्टिट्यूशन को। अच्छा, उन्होंने उसको रिमूव कर दिया 52B को। अच्छा, उसके बाद आगे 17वीं तरमीम 2003 में जो जनाब परवेज मुशर्रफ साहब ने की थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 13वीं जो तरमीम थी उसको ख़त्म कर दिया। ठीक हो गया, उसको रिवर्स कर दिया। जनाब जब 13वीं तरमीम ख़त्म होगी तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट के पास दोबारा से पावर्स आ जाएंगी। कौन सी पावर आ जाएंगी? नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने की। अच्छा, लेकिन साथ में उन्होंने थोड़ी मजीद तब्दीली ये की कि जब कोई प्रेसिडेंट किसी नेशनल असेंबली को ख़त्म करेगा, डिसमिस करेगा, डिसॉल्व करेगा, तो कैन डिसॉल्व करेगा तो साथ में क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर तो ऑटोमेटिकली डिसमिस हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे ही डिसमिस नहीं होगा या नेशनल असेंबली ऐसे डिसॉल्व नहीं होगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, अप्रूवल होगी। ठीक हो गया, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको अप्रूव कर देती है तो नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको वीटो कर देती है कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इलीगल है और ये ज़रूरत नहीं थी, इससे मुल्क को नुकसान हुआ है जो भी, तो इससे क्या होगा, नेशनल असेंबली डिसॉल्व नहीं की जा सकेगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये फाइनल अथॉरिटी चली गई। ठीक हो गया, और इसी तरह अगर कोई सूबाई असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, कौन कर सकता है? वहां का गवर्नर, हर सूबे का गवर्नर होता है ना, तो लेकिन उसको भी इसी तरह अप्रूवल और वीटो किसका चाहिए होता है? सुप्रीम कोर्ट का। और लास्टली हम इसको देखते हैं 18वीं तरमीम। अब यहाँ से मेन जो कहने के टॉपिक शुरू हो रहा है, ये 2010 में पास किया था नेशनल असेंबली, उसके बाद सेनेट, और लास्टली जरदारी साहब ने जब इन्हें 19 अप्रैल 2010 को पास किया तो ये एक एक्ट बन गया। तो ये अमेंडमेंट है। इस अमेंडमेंट से कौन कौन सी तब्दीली है, ये थोड़े से पॉइंट्स है, चलें इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने 17वीं तरमीम थी, 17वीं जो परवेज मुशर्रफ ने की थी, उसको रिवर्स कर दिया। यानी कि प्रेसिडेंट की पावर जो थी डिसॉल्व करने की, वो खत्म कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट वगैरह वो सारा कुछ खत्म हो गया। उसके अलावा उसने एक LFO मुतारफ करवाया था, लीगल फ्रेमवर्क कोड, उसको भी खत्म कर दिया गया। उसके बाद ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ का नाम जो कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में से रिमूव कर दिया गया। और उसके बाद पाकिस्तान दोबारा से एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गई। अच्छा, ऊपर आप देखें ना, जिस भी तरमीम के जरिए पाकिस्तान को पार्लियामेंट्री सिस्टम से सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम बनाया गया।
ٹھیک ہو گیا. جب پریزیڈنٹ کے پاس پاورز آ جاتی ہیں نا ڈیزولو کرنے کی, تو وہ کہہ لیں کہ سیمی پریزیڈینشل سسٹم ہو گیا. اور جس میں نیشنل اسمبلی کے پاس پاور ہوتی ہے وہ ہوتا ہے پارلیمنٹری ڈیموکریٹک ریپبلک. ٹھیک ہو گیا. تو پاکستان دوبارہ سے پارلیمنٹری ڈیموکریٹک ریپبلک بن گیا. جو NWFP کا نام خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر پشتون لوگوں کی خواہش تھی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ایک بین تھا کہ جناب کوئی بندہ تیسری مرتبہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر نہیں بن سکتا, اس کو بھی ختم کر دیا گیا, یعنی کہ جتنی چاہے مرضی مرتبہ کوئی بنے. یہ خاص طور پر نواز شریف صاحب کے فیور میں تھا. اس کے بعد سسپینشن آف کاسٹ. اچھا, مستقبل میں اگر کوئی کانسٹیٹیوشن کو اس طرح سسپینڈ کرے گا جس طرح نواز شریف نے کیا تھا یا ضیاء الحق نے کیا تھا, تو اس کو ایک بہت بڑا کرائم قرار دیا گیا, بہت بڑی غداری کہا گیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کیونکہ صوبوں کو بہت زیادہ خود مختاری دے دی گئی تھی, آزادی دے دی گئی تھی, وہ سینٹر سے بہت زیادہ حد تک تقریباً آزاد ہو چکے تھے, تو جس کی وجہ سے کلیش آف انٹرسٹ بھی پیدا ہونا تھا. اس کو ریزولو کرنے کے لیے کونسل آف کامن انٹرسٹ وجود میں آئی. ٹھیک ہو گیا کہ صوبوں میں اور سینٹر کے درمیان میں اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے یہ اس کو سولو کرے گے. اس کے بعد آ گیا ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہوگی, جو جس طرح کوئی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہو گیا یا ہائی کورٹ کے جو اعلیٰ ججز ہیں ان کی تقرری کیسے ہوگی. جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ کچھ ججز کے نام جو ہے وہ ریکمینڈ کریں گے. کن کو کریں گے؟ پارلیمنٹری کمیشن کو, اور وہ پارلیمنٹری کمیشنر جو ہے وہ فائنل اپوائنٹمنٹ کرے گی ان ججز کی. اور اس کے بعد یہ آ گیا یہ چیف الیکشن کمیشن ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی؟ جو موجودہ حکومت ہوگی اور اپوزیشن یہ آپس میں اتفاق رائے سے اس کی اپوائنٹمنٹ کریں گے. اور اس کے بعد آ گیا اسٹیبلشمنٹ آف اسلام آباد ہائی کورٹ اینڈ ہائی کورٹ بینچز ان منگورا اینڈ تربت. فری. اچھا, 16 سال کی عمر تک لازمی تعلیم کر دی گئی اور وہ بھی فری. اس کو آرٹیکل 25A بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ بھی تھوڑی سی انفارمیشن ہے. ٹھیک ہو گئی. یہ اس کے نکات نہیں ہیں, یہ جس طرح 18ویں ترمیم میں جو ترمیم ہوئی, جو اصلاحات, یہ وہ تھی. اور یہ والی جو چیزیں ہیں نا یہ میں نے خود سے ڈسکشن کی ہے تھوڑی بہت. دس امینڈمنٹ انکریز پروونشل آٹونومی اینڈ ڈیوالو پاور ٹو پروونشل ایز ویل ایز. اچھا, اس آئین میں یہاں تک بھی کہا گیا کہ پروونس جو صوبے ہیں ان کو تو خود مختاری کافی حد تک دی گئی, لیکن ساتھ ساتھ میں جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو بھی اختیارات دینے کا وعدہ کیا گیا. یعنی کہ اس میں کہا گیا کہ دی جائے گی, بلکہ ہے ایک آئین میں, وہ نہیں دیا کہ وہ ایک الگ بحث ہے. پریزیڈنٹ کین ناٹ ڈکلیئر. اچھا, اب جو پریزیڈنٹ ہے وہ کسی بھی صوبے میں اپنی آزادی سے ایمرجنسی نافذ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہاں اس متعلقہ صوبے کی مرضی شامل نہ ہو, یا جب تک وہ اس کو نہ کہے پریزیڈنٹ کو. اس کے علاوہ اگر صوبوں میں یا سینٹر میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے اور زیادہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ فیصلہ کون کرے گا؟ وہاں پر سپریم کورٹ کرے گی. یعنی کہ سپریم کورٹ کو بہت زیادہ آزادی اور با اختیار بنا دیا گیا. اچھا, اس 18ویں ترمیم میں کیا ہوا؟ تقریباً 34% جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو چینج کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ 102 جو آرٹیکلز ہیں وہ اس میں ایڈ ہوئے تھے. اور جو فیڈرل میں منسٹریز تھی وہ کافی زیادہ منسٹری جو فیڈرل لیول پر تھی ان کو یا تو ختم کر دیا گیا یا تو ان کو ڈیوالو کر دیا گیا, یعنی کہ ان کو پروونشل لیول تک وہ چلی گئی تھی. اس کے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل آرٹیکل 10A اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن آرٹیکل 19A واز ایڈٹ. ٹرانسفرڈ گریٹر ایڈمنسٹریٹو اینڈ فسکل اتھارٹی ٹو پروونسز بٹ آلسو گیو مور. اچھا, 18ویں ترمیم کے ٹاپک میں حالانکہ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہم 7th نیشنل فائنانس کمیشن کو ڈسکس کریں, لیکن ضروری اس لیے بن چکا ہے کیونکہ اس کا اس کے ساتھ کافی زیادہ لنک ہے. وہ کیسے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. جن دنوں یہ امینڈمنٹ ہو رہی تھی انہی دنوں اس چیز کے اوپر بھی ڈسکس ہو رہی تھی. 2009 میں آصف علی زرداری صاحب نے اس کے اوپر سگنیچر کیے تھے اور 2010 میں یہ جا کر یہ بھی پاس ہو چکا تھا فائنل. اچھا, 7th نیشنل جب سے پاکستان وجود ہوا ہے سب سے پہلی مرتبہ جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے یہ جناب لیاقت علی خان کے دور میں پہلی مرتبہ یہ پاس ہوا تھا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے ہر 5 سال کے دوران, یعنی کہ ایک سال بعد 5 سال کے عرصے میں یہ ایوارڈ بناتا ہے جس میں ہر صوبے کو کتنا فائنینشیل گرانٹ دی جائے گی یا کتنا اس کو فنڈز الوکیٹ کیے جائیں گے اس کے بارے میں ہر مرتبہ اس کو آگے پیچھے کیا جاتا تھا.
تو اس یہ جو 7th فائنینشیل، اس سے کیا کہہ لیں کہ صوبوں کو یہ جو فائنینشیل طور پر بہت زیادہ اٹانومی ملی. جو 18th امینڈمنٹ میں جب صوبائی اٹانومی کی بات ہوتی ہے نا، صوبائی خود مختاری کی، پروونشل اٹانومی، تو اس میں ایڈمنسٹریٹو ہوتی ہے. تو اس میں فسکل ہے، فسکل یعنی کہ ریسورسز بجٹ کے حساب سے اس میں پہلی مرتبہ اتنا زیادہ بجٹ دیا گیا، ورنہ 50 48 51 یا اس سے بھی کم ہوتا تھا. اس میں 82.98 اباؤٹ 83% ہے یہ فائنینشیل گرانٹس ٹو پروونسز، یعنی کہ اتنی زیادہ اماؤنٹ جو فیڈرل کی تھی، جو اس کے فیڈرل پول میں ٹیکس ریونیو جنریٹ ہوتا تھا، یا جیسے بھی اس کو صوبوں میں کس تناسب سے ڈیوائڈ کیا گیا. کیا لے کے اس تناسب سے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں 51.75 24.50 14.50 9.7 اس فیصد کے حساب سے ان کو ڈیوائڈ کیا گیا. پہلے تو صرف آبادی ہوتی تھی یا کچھ اور دیکھا جاتا، لیکن اس میں آبادی بھی دیکھی گئی، اس کی جو شرح پاپولیشن ہے اس کو دیکھا گیا، پاورٹی لیول کو دیکھا گیا. ٹھیک ہو گیا. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ اس طریقے یہ بالکل 51% نہیں ہے، یہ تھوڑا بہت کم زیادہ ہوتا رہتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کمیشن میں ایک اور چیز ڈسکس کی گئی کہ کسی پروونس کو آپ جب نیکسٹ اوارڈ کیا جائے گا، جو پچھلا جو اس کو ڈونیشن دیا گیا، سوری گرانٹ جو دی گئی، اس سے کم نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، بڑھ تو سکتی لیکن کم نہیں ہو سکتی. چلیں یہ تھوڑی سی میں نے ڈسکشن مزید کی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بارے میں، کہ قائد اعظم نے دیکھے نا کہ 14 نکات جو دیے تھے، بیان کیے تھے، کتنی دیر پاکستان بننے سے تقریباً 17-18 سال پہلے انہوں نے یہ بیان کیے تھے. اس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ برصغیر پاک و ہند کا جو انہوں نے کہا مستقبل کا جو آئین ہوگا، the form of future constitution should be federal with the residuary powers vested in the provinces. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد all provinces must be given equal autonomy. اگر میں کسی کا ترجمہ نہ بھی کروں تو ویسے تو آپ ماشاءاللہ سی ایس ایس کر رہے ہیں، آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر پھر بھی آپ کو لگے کہ آپ انڈرسٹینڈ نہیں کسی کو کر رہے ہیں، دین کائنڈلی مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیں، تو میں آپ کو اس کو ٹرانسلیٹ کر دوں گا، اس کو مزید ایکسپلین کر دوں گا. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا کہ مستقبل کا جو آئین ہے جو اس وقت بر صغیر کا تھا برٹش گورنمنٹ کے اندر، انہوں نے کہا وہ فیڈرل ہونا چاہیے اور جو تمام کے تمام پاورز ہیں وہ صوبوں میں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کہا کہ تمام صوبوں کو ایکول خود مختاری دینی چاہیے، یعنی کہ برابر میں دینی چاہیے، یہ نہیں کہ کسی کو کم یا زیادہ. این امپورٹنٹ پوائنٹ فرام پاکستان ریزولوشن، یہ دیکھیں نا، کل ہی ابھی پاکستان ریزولوشن کا ڈے گزرا ہے، یوم پاکستان جسے کہتے ہیں. اس میں بھی ایک قرارداد میں یہ ایک نقطہ تھا، یہ تقریباً 11 پوائنٹ سے اس میں سے ایک پوائنٹ میں نے اٹھایا جو اس کے متعلق تھا. پاکستان شیل بی اے فیڈریشن اینڈ اٹس کانسٹیٹیوٹنگ یونٹس ول بی اٹونمس. پاکستان ایک فیڈریشن ہوگی اور اس کے تمام جو یونٹس ہیں یعنی کہ صوبے جو ہوں گے وہ بالکل خود مختار ہوں گے. لیکن بدقسمتی سے ہوا کیا، پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد فوراً صوبوں کو اٹونمی نہیں دی گئی. ٹھیک ہو گیا. ایک یونٹ کی طرح ڈیل گیا، 1 یونٹ ہو گیا، یا ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان، یا اس طرح صوبوں کو الگ الگ خود مختاری نہیں دی گئی، جو اس کا وعدہ کے قائد اعظم کے 14 نکات میں تھا، اس پاکستان ریزولوشن میں بھی تھا. ٹھیک ہو گیا. تو جس کی وجہ سے کیا ہوا، آپس میں صوبائی تعصب پھیلنا شروع ہو گیا، انٹر پروونشل ڈس ہارمنی، جس کی مثال آپ دیکھیں نا شیخ مجیب الرحمان صاحب کے 6 نکات ہیں، اور جس کی وجہ سے فال آف ڈاکا ہوا، ایسٹ پاکستان ایسٹ بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا اور وہ ایک بنگلہ دیش بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ایگریکلچر لینڈ ٹیکس، یہ ایک اور پوائنٹ ہے. اچھا، جو صوبائی جو ٹیکس ہے، جو ایگریکلچر جو زرعی ٹیکس ہے، زرعی لینڈ پر جو زرعی زمین پر جو ٹیکس لگتا ہے، وہ اس کی اختیارات تمام کے تمام صوبائی حکومت کے پاس ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن جو الیٹ کلاس ہے اس کو اس کا کیا فائدہ ہوا 18ویں ترمیم کا؟ وہ یہ ہوا کہ کسی بھی صوبے میں آپ دیکھیں نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، تو وہاں کے جو لینڈ لارڈز ہیں ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہو گیا. یا تو وہ خود سیاست میں ہیں یا وہ سیاست دانوں کو بناتے ہیں، یعنی کہ حکومتوں کو بناتے ہیں وہ لوگ. تو اس طرح وہ بیک اینڈ پر ہے. اور اس کے علاوہ آپ پنجاب میں دیکھ لیں، وہ لوگ جو کہ نون لیگ کی حکومت ہو، کاف لیگ کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، کسی کی بھی پارٹی کی،
جو وہ ہوتے ہیں سیاستدان اصل میں ان کے پیچھے جاگیردان وہی ہوتے ہیں. یا وہ یہ دیکھیں نا وہ پارٹیز جن کو لوٹے کہا جاتا ہے وہ کس لیے پارٹی بدلتے ہیں؟ اسی وجہ سے. ٹھیک ان کو اپنے مفاد انہوں نے پورے کر اور ان کے بغیر کوئی بھی بندہ حکومت نہیں چلا سکتا. عمران خان صاحب کا ہوں، نواز شریف ہوں یا ہو زرداری، اگر وہ کہے کہ نہیں بھائی ہم نے بہتری لانی ہے، یوتھ جو نئی نوجوان نسل اس کو سیاست میں لانا ہے، جو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی بھی جوان جب تک کسی لیڈ کا اس کے سر پر ہاتھ نہ ہو وہ نہیں بن سکتا کچھ. یہ حقیقت ہے. تو اس کی وجہ سے کہہ لیں کہ ایگریکلچر کا جو ٹیکس ہے وہ ان جاگیرداروں کو کافی حد تک معاف ہوتا ہے، کیونکہ جو قوانین ہیں، جو ایکٹ ہیں، جو لاز ہیں بننے، وہ انہی کے بنائے ہوئے سیاستدانوں نے بنانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ دس آ ویری لارج ایگریکلچر ایریاز ایگزامپٹڈ فرام ٹیکس نیٹ، جس کی وجہ سے بہت بڑا ایک ٹیکس کا جو ٹیکس کہہ لو کو ریونیو ہے وہ نہیں اکٹھا ہو پاتا. ویکینڈ دا سینٹر اینڈ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم نے سینٹر کو یعنی کہ فیڈرل کو کمزور کر دیا. کیسے؟ کہ بہت زیادہ اختیارات صرف صوبوں کے پاس چلے گئے. پروونس ان میں کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتا. وہ کیسے نہیں کر سکتا؟ ایک بندے کی فیڈرل میں حکومت ہے، اس کی پنجاب یا سندھ میں موسٹلی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی بندے کی اوورآل حکومت ہو. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں نا عمران خان صاحب کی ادھر فیڈرل میں ہے اور خوش قسمتی کے ساتھ ان کی پنجاب میں بھی ہے، لیکن ان کی سندھ میں نہیں ہے یا بلوچستان میں اس طرح رسوخ وغیرہ نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پیپلز پارٹی اپنی مرضی سے وہاں پر حکومت کرے گی. تو کوئی بھی ڈکٹیشن وہ گائیڈ لائنز اگر کریں تو ان کی مرضی. کرونا وائرس میں دیکھ لینا کہ حالات میں پیپلز پارٹی نے اپنی ایس او پیز پہ عمر یا سینٹر اپنا کہتا رہا، تو اس طرح ان میں کنفلکٹ پیدا ہو گیا. اچھا اور اس کے علاوہ اچھا یہ بھی ہو گیا اٹ سیکیورڈ پروونشل. اچھا 18ویں ترمیم نے کہہ لیں کہ پروونشل اٹانومی کو تو بہتر کر دیا، ٹھیک ہو گیا، اس کی حفاظت کر دی، لیکن اس نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو سیکیور کرنے میں بالکل ناکام رہ گئی. 18ویں ترمیم میں یہ کہا گیا تھا کہ صوبوں کو تو بھی خود مختاری دی جائے گا اور ساتھ میں لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی بنایا جائے گا. تو لوکل گورنمنٹ سسٹم کو بنانا نہ بنانا اس کا اختیار صرف اور صرف پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے. تو اگر یہ قانون میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اٹانومی دینی ہے پروونس تو لے لیتے ہیں. وہ سیاستدان ہوتے ہیں، ایم پی ایز ہوتے ہیں تو وہ بنا لیتے ہیں، یا ایم این ایز ان کے متعلقہ ہوتے ہیں. لیکن جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کا تمام کے تمام الیکشنز ہو گئے وہ پروونشل گورنمنٹ نے کروانے تھے. ان کو فنڈز ایلوکیٹ کرنے ہیں تو وہ بھی پروونشل گورنمنٹ. ان کو کون پوچھے گا؟ عدلیہ اب کہتی رہتی ہے دباؤ ڈال کر جلدی الیکشن کرواتے پھر بھی وہ 2-3 سال لے جاتے ہیں. وہ کبھی بھی اس حق میں نہیں ہوتے کہ وہ ان کی پاور ڈیوالو ہو. اس وجہ سے لوکل گورنمنٹ سسٹم بہت زیادہ حد تک فعال نہیں ہوتی جتنی چاہے مرضی یہ کوشش کر لیں، کیونکہ وہ فنڈ ہی نہیں اتنے جلدی ان کو مہیا کرتے. پروونشل گورنمنٹس ڈیلے ان الیکشن اینڈ ایلوکیشن پر یہ سارا کچھ میں نے بول دیا. اف لوکل گورنمنٹس ناٹ اچھا اگر لوکل گورنمنٹ سسٹم کام نہیں کرے گی تو کہہ لیں کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے پورے کا پورا جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کو ہائی جیک کر لے گی. اینڈ دا ٹو ڈیموکریٹک سسٹم ایٹ گراس روٹ لیول ول ناٹ بی ایکسرسائز. تو نچلے درجے تک وہ لوگ جو کہ ڈیموکریٹک ویلیوز کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں ان تک یہ چیز نہیں پہنچتی. اس لیے کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے فعال ہو، اس کا صحیح آپ کو نتیجہ نظر آئے، فائدہ نظر آئے، تو اس کے لیے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو بہتر کرنا پڑے گا، ان کو ریسورس ایلوکیٹ کرنے کی، اور وہاں پر جلد سے جلد الیکشن بھی کروانے پڑیں گے. پروونشل اٹانومی اسٹرینتھنز دا اسٹیٹ تھرو اچھا 18ویں ترمیم کا ایک اور فائدہ ہے کہ صوبائی جو خود مختاری ہے اس سے جو ملک کی سالمیت اور آپس میں ان کی کیا ہوتی ہے کوہیژن ہے وہ بہتر ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا، اٹانومی آئی ہے. اچھا ایک اور رائے ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ آڈٹ کمیشن ہو جو کہ یہ چیز کو دیکھے کہ صوبوں میں جو ریونیو جہاں جہاں استعمال ہو رہا ہے کہ بھئی لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے اس کو کہیں وہ اپنی انلیگل ایکٹیویٹیز میں تو نہیں یوز کر رہے ہیں، رشوت وغیرہ یا کسی بھی طریقے سے. تو اس چیز کو بھی ایک انڈیپینڈنٹ آڈٹ کمیشن ہونا چاہیے. یہ بھی ایک رائے ہے.
اس کا local government must be empowered for the exercise of democratic values at grassroots level. For this, timely elections as well as allocation of resources is essential. اچھا اس کو نا یہاں سے یہ اضافی ہو گیا، ڈبل ہو گیا تھا. اچھا اس کے بعد NFC award must allocate funds to local. اچھا ایک رائے یہ بھی ہے، نیشنل فائنانس کمیشن جس طرح صوبوں کو ایک فکس ایک اماؤنٹ دیتا ہے، تو اسی طرح اس چیز کو بھی لازم کرنا چاہیے کہ جناب پروونشل گورنمنٹس بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم لوکل گورنمنٹ کو ٹرانسفر کرے فنڈز، یا تو NFC ڈائریکٹ ان تک کرے یا پروونس کے اوپر لازمی ہو. ٹھیک ہو گیا. جس طرح کوٹا سسٹم ہوتا ہے اسی طرح یہ ہو جائے، یعنی کہ پروونشل گورنمنٹ اس ٹیکس کو خود استعمال ہی نہ کر سکے. ٹھیک ہو گیا. NFC کے انڈر ہو، NFC ایوارڈ کے انڈر ہو. تو جب لوکل گورنمنٹ سسٹم اچھے طریقے سے کام کرے گی تو جو پروونشل گورنمنٹ کی جو کہہ لے کہ ہیجمنی ہے، ہائی جیکنگ سسٹم انہوں نے کیا ہوا ہے، یعنی کہ غلبہ کیا، اس چیز کو ختم کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ سندھ میں یا کسی بھی صوبے یا پنجاب میں دیکھ لیں تو وہاں کا جو لینڈ لارڈز ہیں انہوں نے اس کے اوپر کہہ لیں کہ قبضہ کیا ہو، انہوں نے پروونشل گورنمنٹ تک اپنا کنٹرول کیا، ان کو کوئی مفاد نہیں کہ سینٹر کمزور ہو یا نہ ہو، انہوں نے اپنا سسٹم سیدھا کیا ہوا ہے. اچھا ادھر ایک اور پوائنٹ تھا اس کو میں شاید ڈسکس کرنا بھول گیا. اچھا یہ والا تھا، weaken the center and empower the provincial administrative and financially to such an extent that resulted in bad governance and national financial crisis respectively. ٹھیک ہو گیا. جب صوبے اتنے زیادہ خود مختار ہوں گے کہ جو ریسورسز ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ملک قرضے میں جکڑا جا رہا ہے، وہ اپنا جو فنڈ لیتے ہیں اس کو استعمال کر کے چھوڑتے ہیں، یہ نہیں کہ یار اس کو پول میں رکھ دیں یا اس کو ریورس کر دیں کہ ملک کے لیے بہتری ہو. تو اس طرح کہہ لے کہ 18ویں ترمیم نے کہہ لے کہ نیشنل فائنینشیل کرائسس کو بھی تھوڑا آغاز کیا. اس کے علاوہ بیڈ گورننس بھی اس کی وجہ سے آئی ہے کہ صوبوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے حقیقت میں. ٹھیک ہو گیا. تو کائنڈلی اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.